अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नॉवल दास्तान हयात बाय ज़ारा बिन्त खालिद का पार्ट 4 शुरू करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हयात को बताया नहीं, आपकी ख्वाहिश है वो डॉक्टर बने। सादिया बेगम बिस्तर पर बैठी हाथों में कुछ मल रही थी। कमरे से बाहर गुजरती हयात के पाँव अपनी माँ की आवाज़ पर थमे थे। वो पानी की बोतल हाथों में पकड़े अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मगर खुले दरवाजे से आती आवाज़ ने हयात के पाँव रोक दिए। मैं अपनी पसंद इस पर थोपना नहीं चाहता बेगम, मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने रास्ते का इंतखाब करे। शहीर बलोच किसी किताब का मतला कर रहे थे। आंखों पर ऐनक लगाए इन्होंने बगैर बीवी की तरफ देखे जवाब दिया। अब वो दोनों कोई और बात कर रहे थे और हयात कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चल दी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर हयात ने अपने मेडिकल में एडमिशन लेने का ऐलान कर दिया, तो शहीर बलोच खुद जाकर लाहौर ग्रीजन में हयात का एडमिशन करवा कर आए। रात के खाने के बाद वो अपने कमरे में आई तो इसका मोबाइल बज रहा था। नमूनों की ग्रुप वीडियो कॉल देखकर वो हंस दी, फिर फौरन कॉल उठाई और चलती हुई सोफे पर आकर बैठ गई और गपियां हाँकने लगी। जब बात के दौरान आयत बोली, तुमने दिखाया नहीं अपना ड्रेस हयात। आयत की बात पर इसने हंसी दबाई और कहने लगी, जब पहनूंगी तब देख लेना। बहुत बदतमीज हो, मैंने ज्वेलरी सेम लेनी थी। आयत ने नाक सिकड़ कर कहा तो वो हंस दी और अयान यकटक इसे देखे गया। हाँ तो कलर तो सेम ही है, तुम ले लो, हयात हंसते हुए कह रही थी। तो अयान ने निगाहें फेरी और खुद को कोसा। छिपकली, जरा मुंह के हालात भी दुरुस्त कर लेना। आफ्टर ऑल तुम्हारे फेवरेट कजन ने भी तो आना है। अयान के तंज का तीर आया था और हयात ने बमुश्किल मुस्कुराहट जब्त की और नाक रगड़ी। कजन प्लस भाई है वो मेरा, हयात ने अपने मखसूस जले हुए अंदाज से कहा, जो खुसूसन अयान के लिए होता था। तुम्हें कैसे पता कि वो भी तुम्हें बहन समझता है? भाई सिर्फ अपने होते हैं। अयान ने एक बाजू सर के पीछे टिकाते हुए बिस्तर से टेक लगाई। इसकी बात पर हयात से पटाई थी। ठीक ही तो कह रहा था वो, मगर फिर मुस्कुराकर जज करने वाली अंदाज में बोली, तुम जेलस हो रहे हो? हयात की बात पर उसने नाक से मक्खी उड़ाई। मेरा जेलस होना बनता है, मैंने जनरल बात की है। आयत, हाजिक और हानी मुस्कुराहट जब्त की इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो जब भी वीडियो कॉल करते जैन और जैनब को ऐड न करते, क्योंकि अयान ऐसा करने ही ना देता। अच्छा तुम दोनों फिर मत झगड़ना, बस भी कर दिया करो, थकते नहीं हो क्या? हानी दरमियान में बोली ताकि बात ज्यादा न बढ़े, क्योंकि फिर पूरी रात हयात और अयान की लड़ाई खत्म नहीं होनी थी। हानी की बात पर दोनों ने एक जबान कहा, बिल्कुल नहीं। सबके कह के अपने कमरों में गूंजे थे। थोड़ी देर मजीद जुम्मे को होने वाले निकाह पर बातचीत करके सबने फोन रख दी। जब सबने फोन रख दिया तो हयात भी सोने के लिए लेटने लगी तो मोबाइल दोबारा बजा। हयात ने फोन पर बंदर का नाम देखा तो कॉल उठाई। बात सुनो, सीधा मुद्दे पे आया। हाँ, हयात कान से फोन लगाए बिस्तर पर लेटी। ये मेडिकल में तुम जैन के कहने पर गई हो? मेरा मतलब है इसके मशवरे पर। इसने अभी बात के दौरान अपने एडमिशन का बताया था। अयान की बात पर वह हैरान होकर उठ बैठी। बंदर, तुम्हें मसला क्या है जैन से? मेडिकल में जाने का फैसला मेरा अपना था। तुमने मुझ पर ध्यान देने के बजाय अपने और जैन के ताल्लुकात पर गौर करो। अब तुम दोनों का भी नया रिश्ता बन रहा है। हयात ने नाक मुंह सुकेड़ कर जवाब दिया था। तौबा, कौन सी मेरी शादी करवा रहे हैं घर वाले जो तुम नया रिश्ता बना रही हो? दूसरी तरफ वो भी जल कर बोला था। इसकी बात पर हयात दिल खोल कर हंसी। बड़ा शौक नहीं तुम्हें शादी का? हयात ने इसकी टांग खींची तो दूसरी तरफ वो मुस्कुराया था और फकरी अंदाज से कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर होगा, अपनी बीवी होगी, अपने। वो बोल रहा था कि हयात ने इसकी बात काटी। बस बस बस, उम्र देखो और बातें, छिचोरा, हयात ने मसनूई अफसोस से कहा तो वो बिदक कर बोला, मैं कौन से तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझसे। वो फिर कुछ बोल रहा था कि हयात ने दरमियान में बात काटी। अयान ने जुबान दांतों तले दबाई। बंदर, बको मत, हयात ने गुस्से से कहा था तो दूसरी तरफ इसका जानदार कहकर गूंजा था, दफा हो जाओ, कल फर्स्ट डे है मेरे कॉलेज में, जल्दी सोने लगी हूँ ताकि जल्दी उठूं। अयान को इसकी आवाज से लगा जिससे वो कंफ्यूज हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी, अयान ने कहा तो हयात को 200 वॉट का झटका लगा। मोबाइल कान से हटाकर एक बार फोन को देखा, कहीं गलत फहमी हो गई हो सुनने में, ये सिग्नल का मसला ना हो। मतलब अयान इससे बेस्ट ऑफ लक कह रहा है, अजीब। बुखार बुखार तो नहीं हो गया? इतनी तमीज। हयात को हजम न हुआ था। वो जवाबन हल्का सा हंस दिया। अब क्या कहता कि ये बात मुंह से नहीं दिल से निकली थी अचानक। वो कुछ न बोला तो हयात बोली, बाय द वे थैंक्स। हयात ने कहकर फोन रख दिया और सोने लेट गई। इधर अयान इफ्तिखार में अपने आप से उलझा हुआ था कि इसे क्या होता जा रहा है।
کیا فضول حرکتیں کر رہا ہے وہ؟ حیات کالج میں سمر کلاسز جوائن کر چکی تھی اور ریگولرلی جا بھی رہی تھی. لارے، ماہی اور علیزے نے بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. چاروں بیک بینچز مختلف کلاسز اور سیکشنز میں تھے، مگر وہ بریک میں مل لیتے تھے، اور ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ایک جگہ ہیں. جن کا ایک بڑا حصہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی عادت تھی. اب کیسے دور رہ سکتے تھے؟ مگر وقت ہے نا، بڑی ظالم شے ہے. یہ وقت جس بھی رشتے کے بیچ آ ٹھہرے تو رشتہ زنگ آلودہ ہو کر صدیوں پرانا ہو جاتا ہے. خوبصورت سے خوبصورت رشتہ بھی وقت کے سائے میں آ کر اپنی ساری خوبصورتی کھو دیتا ہے. تاریخ 3 جولائی بروز جمعہ. نکاح کا فنکشن میر ہاؤس کی وسیع لان میں طے پایا تھا، جو کہ گھر کے چاروں اطراف میں پھیلا ہوا تھا. بلوچ فیملی نے فنکشن سے پہلے ہی پہنچنا تھا. البتہ عمیر اور عبداللہ پہلے آ چکے تھے، حاضری ایان و واصف کی مدد کے لیے. فنکشن کے لیے مینجمنٹ ٹیم تو بلائی گئی تھی، مگر پھر بھی کام تو دیکھنے ہی تھے. ماشاءاللہ حیات، پری لگ رہی ہو، کلر بہت سوٹ کیا ہے. حیات جیسے ہی میر ہاؤس پہنچی، وہ خالہ سے مل کر سیدھا آیت کے کمرے میں آئی تھی. آیت بے اختیار بولی تھی، واقعی ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ حیات نے ایک بار خود کو شیشے میں دیکھا اور مشکوک انداز سے پوچھا. بالکل، میں تم سے ناراض تھی کہ تم کل عمیر بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آئی، مگر اتنی پیاری لگ رہی ہو، جاؤ معاف کیا. آیت نے محبت سے اسے تکتے ہوئے کہا. مگر میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں. حیات ایک آنکھ دبا کر شرارت سے بولی، تو جواباً آیت ہنس دی. تم بھی پیاری لگ رہی ہو. حیات نے آیت کا سر تپیر دیکھتے ہوئے کہا. شکریہ جانی، آؤ جلدی سے تمہیں جولری دوں. آیت نے کہہ کر حیات کی اور اپنی جولری نکالی. اب پھر اپنی تیاری کو آخری ٹچ دینے لگی. ساری کزنس نے لائٹ گولڈن ہلکے کام والی شارٹ شرٹس کے ساتھ ہم رنگ شرارے پہن رکھے تھے، اور سب کے دوپٹوں کے رنگ مختلف تھے. حیات نے گولڈن کے ساتھ مہرون دوپٹہ لے رکھا تھا. آیت نے پنک، بنیش اور زینب نے بیبی پنک، اور ہانی نے گولڈن ہی لے رکھا تھا. دوسری جانب لڑکے بھی لائٹ گولڈن رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھے. گولڈن بھی ایسا تھا کہ سفید کو گمان ہوتا. جب حیات تیار ہو گئی تو آیت سے گویا ہوئی. سب کدھر ہیں؟ میں لان سے گزر کر آئی ہوں، ادھر تو کوئی بھی نہ تھا. البتہ سیٹ اپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یار. حیات نے چمکتی آنکھوں سے کہا تو آیت شرارت سے گویا ہوئی. پہلے بتاؤ، پوچھ کس کر رہی ہو؟ یار سب کا، واسی بھائی، عمیر بھائی، حاضر، زین اور وہ بندر. حیات نے کہا تو آیت بے اختیار ہنسی. حیات، تم اور تمہارا بندر. آیت نے ہنستے ہوئے کہا تو حیات نے کھا جانے والی نظر سے گھورا. آیت گڑبڑائی اور فوراً بولی، مطلب تم اور تمہارا بندر کہنا؟ یہ میری بات کا جواب نہیں. حیات نے گھورتے ہوئے کہا، یار واسی بھائی کے کمرے میں سب ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، تیار ہو رہے ہیں. ویسے یار توبہ ہے، ہم لڑکیاں تو خواہ مخواہ بدنام ہیں، خود اتنا ٹائم لگا رہے ہیں. آیت نے صدمے سے کہا تو حیات جیسے ہنسنے لگی. آؤ ہم لوگ چلے اور نکالیں ان کو. ہانی جو ساتھ کھڑی تیار ہو رہی تھی، ایک آخری نگاہ آئینے میں خود پر ڈال کر بولی، نہیں تم چلو، میں جنت آپی سے مل کر آئی. حیات کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو ہانی واسی کے کمرے کی جانب چل دی. مل کر وہیں آ جانا. آیت بھی کہہ کر ہانی کے ساتھ چل دی. حیات نے سر ہلا دیا. بنیش اور زینب ساتھ تھی. عبداللہ بھی زینب اور بنیش کے پیچھے پیچھے ہی تھا. جنت کی فیملی نکاح سے ایک دن پہلے ہی میر ہاؤس آ گئی تھی، کیونکہ نکاح کے دن پھر اسلام آباد سے آتے تاخیر ہو جاتی. جنت گیسٹ روم میں تیار بیٹھی تھی، سفید پیروں کو چھوٹی فراک پہنے جس پر جگہ جگہ نفاست سے گولڈن کام ہوا ہوا تھا. وہ بالکل ساحرہ لگ رہی تھی. خوبصورت نئے نقش پھر ہلکے پھلکے میک اپ نے چاند کا ٹکڑا بنا دیا تھا. ارے ماشاءاللہ، بہت 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 پیاری لگ رہی ہیں آپ ہی. آج تو واسی بھائی گئے. حیات نے جنت کو دیکھ کر شرارت سے کہا تو جنت کے گال گلابی ہوئے، مگر پھر کھل کر مسکرائی. باز آ جاؤ لڑکی، دلہن میں ہوں اور مجھ سے زیادہ خوبصورت تم لگ رہی ہو. جنت نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی. وہ تو میں پہلے سے ہوں. اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا تو جنت نے اعتراف کیا. کوئی شک نہیں. تبھی نفیسہ کمرے میں داخل ہوئی اور جنت کی نظر اتارنے لگی. جنت کے ساتھ انہوں نے حیات کی بھی نظر اتاری اور حیات کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، حیات بیٹا، آپ کے خالو کہہ رہے ہیں کہ سب بچوں کو کہیں کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، تیار ہو کر جلد از جلد نیچے آ جائیں، خصوصاً واصف کو. جی ٹھیک ہے خالہ، میں کہتی ہوں. حیات نے مسکرا کر کہا تو نفیسہ حیات کی بلائیں لیتی کمرے سے چلی گئی. حیات مڑی تو جنت مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی. حیات نے آئی برو چکائی تو جنت بولی، اتنی فرما برداری، او ہو خیر ہی ہے نا؟
جنت بظاہر مشکوک لہجے میں پوچھ رہی تھی، مگر آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ مطلب؟ حیات نے ناسمجھی سے جنت کو دیکھا تو جنت شرارت سے بولی، مطلب ایان اور تم۔ جنت نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حیات کو تو مانو تب ہی چڑھ گئی تو نہایت سرد انداز میں بولی، جنت آپی، ڈونٹ کمپیئر می ود ہم. I really don't like him and I swear he also don't like me. And how do you know he don't like you? جواباً حیات چڑھ گئی۔ آپی پلیز نو مور ڈسکشن اباؤٹ دیٹ ایڈیٹ، وہ کہہ کر کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے جنت کا شرارت سے بھرپور کہکا وہ سن سکتی تھی۔ نہ کر یار، یہ اپنی حیات ہی ہے نا؟ حاذق قریباً چیختے ہوئے حیات کو دیکھ کر حیرت سے بولا تھا۔ الحمدللہ حاضی، کوئی مسئلہ ہے؟ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں کیا؟ حیات نے فتانہ انداز اختیار کیا تھا اور پہلو سے شرارہ اٹھاتے دروازے بند کرتی اندر آ گئی تھی۔ بس کرو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، نظر لگانی ہے کیسے؟ آیت نے ایان کے کندھے پر مکہ جڑا تھا جو حیات کو بنا پل کے جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ آیت کے کہنے پر سر پٹایا اور نظروں کو رخ پھیرا تو سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ مان جا ایان، وہ پیاری لگ رہی ہے، حاذق نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو جواباً اس نے گھورا اور سب ایک ساتھ ہنس دیے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو حیات، زین نے مسکرا کر کہا تو ایان نے ایک آئی برو اچکا کر حیات کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اس کو باز کر لو۔ حیات جواباً دل کھول کر ہنسی اور اس سے پہلے کچھ کہتی ایان جھٹ بولا، میک اپ کا کمال ہے سارا، میک اپ بھی انہی پر سوٹ کرتا ہے جن کی شکلیں اچھی ہوں۔ وہ بھی حیات تھی، دو بدو بولی تھی۔ ایان نے نظریں پھیر لی۔ نظر کرنا، نظر انداز ہونا، یہی تو ہے پیار کا آغاز ہونا۔ آ جاؤ سب نیچے جا کر گروپ سیلفیز لیتے ہیں، ہانی چہکتی ہوئی بولی تھی۔ تبھی واصف کمرے میں داخل ہوا۔ لڑکوں، کیوں مجھے میرے نکاح کے دن ہی میرے باپ سے جوتے پڑوانے ہیں؟ واصف جلدی میں بول رہا تھا۔ نکلو، جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی بالوں میں برش چلا رہا تھا۔ تیار وہ پہلے ہی تھا۔ جنت آپی تو اپسرا لگ رہی تھی زینب۔ حیات بات تو زینب کو دیکھ کر رہی تھی مگر جان بوجھ کر اتنا اونچا بولی کہ واصف سن لے۔ واصف کے بالوں میں چلتے برش کی رفتار سست ہوئی اور بےتابی سے بولا، واقعی دکھاؤ، پکچرز تو بنائی ہوں گی، دکھاؤ تو۔ سب اس کے انداز پر دل کھول کر ہنس دیے تو وہ شرمندہ سا ہوتا کمرے سے نکل گیا۔ واصف کے پیچھے باقی لڑکیاں بھی چل دی تو ایان جاتے جاتے مڑا۔ حیات جو ان کے ساتھ پیچھے ہی نکل رہی تھی، حیرت سے اس کے مڑنے پر اسے دیکھا۔ بہت اچھی لگ رہی، ایان سے رہا نہ گیا۔ وہ نہیں جانتا کیسے وہ یہ الفاظ ادا کر گیا، مگر کہتے ہیں جو دل کی باتیں ہوتی ہیں انہیں ادا کرنے کے لیے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنکھیں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی بہت کچھ بتا رہی تھیں جسے وہ خود بھی نہیں مانا تھا۔ البتہ حیات حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی اور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسے انداز پر وہ خجل سا ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تعریف کی ہے؟ انبلیویبل، کام بولو بندر، اس نے حیرت سے کہا تو ایان کو تب چڑھی کہ کیا ضرورت تھی بولنے کی، خواہ شو کی ہو جائے گی اب۔ کوئی کام نہیں۔ ایان نے نگاہیں پھیری۔ ناممکن، میں نہیں مانتی۔ وہ ابھی بھی حیران تھی، مطلب ایسا ممکن ہی کیسے تھا؟ تم مت مانو، وہ کندھے اچکا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بے یقین کھڑی تھی۔ پورا لان روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ میر ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکاح جمعے کے بعد رکھا گیا تھا۔ ادھر مرد حضرات جمعہ ادا کر کے آئے، ادھر نکاح کا شور بلند ہوا۔ جنت کو اس وقت شدت سے ماں کی کمی محسوس ہوئی تھی جسے سامیہ، سعدیہ اور نفیسہ پورا کر رہی تھی۔ مگر ماں وہ ہستی ہے جس کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ شدت سے ماں کو یاد کر رہی تھی اور اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے وہاں پورا ٹولہ موجود تھا۔ سعدیہ بیگم پیار سے بھانجی کے سر پر ہاتھ رکھے اسے چپ کروا رہے تھے جو نفیسہ کے گلے لگے رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ جنت آپی پلیز 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 بعد میں رو لینا، ہم نہیں روکیں گے، ابھی میک اپ خراب ہو جانا ہے، ہانی نے ٹشو کا ڈبہ سامنے پیش کرتے ہوئے کہا تھا۔ واصف بھائی نے ڈر جانا ہے اگر آپ کو کاجل پھیل گیا تو۔ آیت نے بھی حصہ ڈالنا فرض سمجھا تھا۔ ابھی تو واٹر پروف میک اپ نے سنبھالا ہوا ہے، مگر جس طرح آپ ندیاں بہا رہی ہیں مجھے نہیں امید کہ وہ زیادہ دیر ٹکے گا۔ حیات نے بہت سوچ سوچ کر بولا تو جنت سمیت سب اس کے انداز پر ہنس دی۔ جب نکاح کا شور بلند ہوا تو جنت پر لال جالی دار دوپٹہ اڑھایا گیا جس پر تلے کے کام سے واصف کی دلہن لکھا تھا۔ زین اور عثمان اندر آئے اور بیٹی کو پیار کیا اور نیچے آنے کا کہہ کر چل دیے۔
زین بہن کے ہاتھوں کو پکڑ کر گھٹنے ٹیکتے ہوئے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں میں موجود بہن کی مہندی سے سجے ہاتھوں کو چوم کر اپنے آنسوں پر پہرا باندھتا کمرے سے چل دیا۔ لڑکیاں تو عثمان کے جاتے ہی کمرے سے نکل گئی تھیں تو تینوں خواتین نے جنت کا دوپٹہ درست کیا اور اٹھنے میں مدد دیتی کمرے سے باہر لے آئیں۔ جنت اٹھ کھڑی ہوئی زندگی کے نئے سفر کے لیے۔ گیسٹ روم سے نکل کر جب جنت نے سیڑھیاں اتری تو سیڑھیوں کے اختتام پر لڑکیوں کو ٹولہ پھولوں سے بنی سیج لیے کھڑا تھا، جس کا اوپر والا حصہ سرخ و سفید پھولوں سے سجا تھا اور چاروں اطراف پر لگے ڈنڈوں پر خوبصورت سفید پھولوں کی بیلیں تھیں، جس میں جگہ جگہ سرخ پھول تھے۔ سرخ پھول بھی سجے تھے، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھے۔ اب منظر کچھ ایسا تھا کہ پھولوں کی سیج تلے جنت درمیان میں شرمائی گھبرائی کھڑی تھی۔ دائیں جانب سے سیج کو آیت نے پکڑ رکھا تھا، جس کے پیچھے ہی دائیں جانب کا سرا حیات کے ہاتھوں میں تھا، جبکہ بائیں جانب سے زینب اور پیچھے ہانی موجود تھی۔ تینوں خواتین سیج تلے جنت کے پیچھے تھی۔ جنت نظریں جھکائے چلتی لون میں موجود ایک زمین پوش سفید مخملی چادر پر آ کر بیٹھ گئی، جس کی دوسری جانب لڑکوں کا ٹولہ تھا اور جنت کے سامنے واصف بیٹھا تھا۔ درمیان میں پھر پھولوں کی سیج تھی۔ معمول سے ہٹ کر آج ہوا چل رہی تھی۔ مولوی صاحب، زین، عثمان، شہیر بلوچ اور افتخار میر جنت کی طرف کی سیج میں نمودار ہوئے تھے۔ حیات لوگ سب جنت کے پیچھے ہی مخمل چادر پر بیٹھی تھیں۔ جنت عثمان بنت عثمان احمد، کیا آپ کو واصف افتخار میر ولد افتخار میر سے باوض 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جنت کو لگا وہ بول نہیں سکے گی۔ ہر لڑکی کے لیے زندگی میں سب سے مشکل کام اپنے باپ کے نام کو ہٹا کر ایک غیر لڑکے کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ وہ غیر لڑکا نکاح کے 3 بول سے اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ عثمان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی دبی دبی آواز نمودار ہوئی، قبول ہے۔ 3 بار کلمات ادا ہوئے اور پھر کچھ دستخط کر کے لڑکے کی جانب نکاح کے لیے اٹھ گئے۔ جنت اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جس سے ابھی اس نے دستخط کیے تھے۔ کتنا آسان ہوتا ہے کسی کی زندگی میں شامل ہو جانا، کہ کوئی ایسے ہی کسی کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سے نکاح مکمل ہوا تو ماحول میں خوشی کا شور برپا ہو گیا اور سب نے دونوں کو اچھے نصیب کی دعا کی۔ مبارکباد اور ہنسی مذاق، نکاح جیسے خوبصورت رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ جنت خاموش آنسو بہا رہی۔ آسان تو نہیں ہوتا ایک نام ہٹا کر دوسرا نام ساتھ لگانا، آسان تو نہیں ہوتا ایک خوشیوں سے بھرا آنگن چھوڑ کر کسی اور کے گھر جا کر بسنا۔ پھولوں کی سیج ہٹا دی گئی تھی۔ بچہ پارٹی فوٹوگرافر کو چمٹ گئی تھی۔ نکاح مبارک زوجہ محترمہ۔ واصف نے جنت کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی تو ینگ جنریشن نے ہوٹنگ شروع کر دی اور فوٹوگرافر سمیت بہت سے کیمروں نے یہ خوبصورت لمحہ قید کیا۔ نکاح کے بعد دلہن دولہا کو اسٹیج کی زینت بنایا گیا تھا۔ جنت کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی، عجیب سے احساسات تھے، سمجھ سے باہر تھا کہ خوش ہو کہ روئے، اسی لیے مسکرا رہی تھی۔ دوسری طرف کیمرہ مین تصاویر کھینچتے تھک گیا تھا۔ بچوں کے پوز ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، جیسے برسوں کے غریبوں کو آج تصویر کھنچوانے کا موقع ملا ہو۔ اولڈ جنریشن پہلے ہی تصویر بنوا کر اپنے اپنے بچوں کی کرتوت دیکھتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی۔ ایان، حاضر کو زین پاگلوں کی طرح شور مچا کر ناچ رہے تھے۔ کیا گدھوں کی طرح ناچ رہے ہو؟ طریقہ نہیں ہے ڈانس کرنے کا؟ حیات نے کمر پر ہاتھ جماتے ہوئے اپنی گولڈن آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تو جواباً ایان بولا، کیسے ناچتے ہیں تم ہی بتا دو۔ ہو جائے مقابلہ؟ ہانی ٹپکی تھی۔ ہو جائے، لڑکے لڑکیاں۔ حاضر تو پہلے ہی ایسے مقابلوں کے لیے تیار تھا۔ ڈن۔ ایان نے بھی کہا تو حیات بولی، ڈن۔ حاضر جا کر ڈی جے جو کہ عبداللہ تھا اسے گانوں کی گائیڈ لائن دے آیا اور پیچھے ایان، عمیر اور زین کو ہاتھوں کے اشارے کر کے سمجھا رہا تھا۔ دوسری طرف حیات نے بنیچ، ہانی، زینب اور ایات کو کھڑے کھڑے کچھ اسٹیپ سمجھائے تھے۔ دلہن دولہا سمیت سب بڑے بہت توجہی سے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹل بگن۔ پہلے لڑکوں نے بریک ڈانس کیا تھا اور جس میں حاضری کمال مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا، پھر لڑکیوں کی باری آئی تو وہ بھی کم نہیں تھی۔ آخر میں دونوں نے مل کر ایک گانے پر ڈانس کیا۔ لڑکے اپنی باری پر اور لڑکیاں اپنی باری پر ڈانس کر رہی تھیں۔ بس یار میں تو تھک گئی، ان میں پتہ نہیں کون سے اسپرنگ فٹ ہیں جو تھکتے ہی نہیں ہے۔ ہانی گہری سانس لیتی ہوئی اپنا شرارہ سنبھالتی ایک صوفے پہ جا بیٹھی۔ ہانی کو دیکھتے ہوئے
آیت بھی بولنے لگی۔ میں بھی تھک گئی یار۔ آیت بھی گہرے سانس لیتی شرارہ سنبھالتی ہانی کے ساتھ جا بیٹھی۔ پیچھے حیات ان کو زبردستی گھوریوں سے نوازتی افسردگی سے بولی، نکمی ٹیم ملی ہے مجھے، میں تو کر رہی ہوں اور زینب آپی بھی ہیں۔ ونیش چٹک کر بولی، کہاں برداشت کرتی خود کو نکما کہلوانا، حیات ہی کی بہن تھی۔ کیا ہوا ہو گئی بس، بنگا ناٹ چنگا، عازق اپنی قمیض کے نام موجود کالر کو اکڑاتا ہوا بولا۔ اس کے بعد پر حیات کی ناکام ٹیم کے علاوہ وہ وہاں بیٹھا ہر نفوس ہنسا تھا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے راہ ہو گئے۔ مہمانوں میں کوئی بھی نہیں تھا، بس اپنا ہی خاندان تھا۔ جنت، زینب اور عثمان بھی مغرب کے بعد واپس اسلام آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ باقی سب بچے شگل میلہ لگائے بیٹھے تھے۔ رات کے 11:30 کا وقت تھا کہ عمیر آیا۔ حیات، گھر جانا ہے، عبداللہ ماما اور بابا چلے گئے، میں تم اور بنش رہتے ہیں۔ حیات عمیر کی بات پر اٹھ کھڑی ہوئی، جی بھائی میں چلوں گی، صبح کالج جانا ہے۔ اس کے اٹھتے ہی آیت نے ہاتھ کھینچا اور پھر بٹھایا۔ بیٹھ، کدھر چلی تم؟ جنت بھابی لوگ بھی چلے گئے، اب تم بھی ایسے کرو گی؟ جانی، تم نے بھی تو کالج جانا ہے تو مجھے بھی جانے دے، حیات کہہ کر بہلا پھسلا کر کسی طرح میر ہاؤس سے واپس آ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا شاید کہ اس طرح اٹھ کر جانے پر کسی کا دل اداس ہوا تھا۔ ایان پہلے ہی کشمکش میں مبتلا تھا، پھر اس کا اٹھ کر جانا اس کا دل کو اداس کر گیا تھا۔ وہ حیران ہوا اپنے دل کے بے جا اداس ہو جانے پر۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا خود بھی اس کے کمرے سے نکل گیا جدھر سے کچھ لمحے پہلے حیات گئی تھی۔ ہفتہ ہو گیا نکاح کو۔ نہیں بابا، آپ ابھی واپس نہیں جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حیات نے نم لہجے میں کہا، اس بار بہت جلدی آؤں گا، پرومس۔ شہیر بلوچ نے بیٹی کو پچکارتے ہوئے کہا تو سعدیہ بیگم بولی، شہیر صاحب میری بات مان لیں، اب یہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیں۔ تو جواباً شہیر بلوچ بولے تھے، ہاں سعدیہ یہی سوچا ہے، اب ماشاء اللہ عمیر کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، وہ میرے ساتھ بزنس میں آ جائے ذرا تو کرتا ہوں پھر پاکستان میں سیٹ۔ شہیر نے تفصیلاً جواب دیا تھا تو میں نے اطمینان سے گہرا سانس لیا جیسے باپ کی بات پر حامی بھر رہا ہو۔ آئی ول مس یو بڈی۔ حیات پھر سے باپ کی گلے لگی تھی تو اسے دیکھ کر باقی 3 بھی باپ کے گلے لگے تھے۔ وی آل مس یو بابا۔ چاروں نے ایک ساتھ باپ کو گلے لگایا تھا تو شہید نے محبت سے باری باری سب کے سر چومے تھے اور پاس بیٹھی سعدیہ کو بھی ساتھ ملایا تھا۔ میری کل کائنات ہو تم پاچ، میری زندگی کی جمع پونجی، شہید نے سب کو محبت سے تکتے ہوئے کہا تھا اور آخر میں حیات کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شہیر بلوچ صرف حیات سے محبت کرتے تھے، والدین کو اپنی ہر اولاد سے برابر محبت ہوتی ہے، مگر شہیر بلوچ کو شروع سے بیٹی کی خواہش تھی اور بیٹیاں صرف قسمت والوں کے گھر ہوا کرتی ہیں، جبھی وہ خود کو ان قسمت والوں میں لکھوانا چاہتے تھے۔ اور حیات کی بھی تو سب سے زیادہ اپنے باپ سے ہی بنتی تھی، وہ سب سے زیادہ ان پر گئی تھی۔ گولڈن آنکھیں بھی اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی اور حرکتیں بھی قریباً۔ 2 دن بعد شہیر بلوچ کی فلائٹ تھی تو چاروں بچوں نے ماں باپ کے کمرے میں ڈیرا جمایا ہوا تھا اور پھر بہت ساری باتیں کرنے کے بعد واپس اپنے کمروں میں چل دیے، کیونکہ میر ہاؤس میں کل دعوت رکھی گئی تھی، گرینڈ دعوت جس میں جنت لوگ بھی آ رہے تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی بھائی صاحب، اتنی جلدی کیوں؟ نفیسہ چائے کی ٹرے پکڑے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور ساتھ ہی شہیر صاحب سے استفار کرنے لگی تھی۔ بس وہاں اتنی دیر مینیجرز پر سارا کام نہیں چھوڑ سکتا، بہت امپورٹنٹ ڈیل ہے جس کے لیے میرا وہاں ہونا لازم ہے، شہیر نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا تھا تو نفیسہ سب کو چائے دیتے ہوئے دوبارہ بولی، مگر ہم تو جنت و واصف کی شادی کا سوچ رہے تھے، اتنی جلدی؟ حاذق اچنبے سے گویا ہوا کیونکہ انہیں تو تیاریوں کی فکر لگ جانی تھی۔ بچہ پارٹی ایک طرف کارپیٹ پر بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے، اس لیے بآسانی بڑوں کی باتیں سن سکتے تھے۔ بیٹا، رشتے جتنی جلدی مضبوط بن جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے، ورنہ حسد کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، شہیر نے نرمی سے سمجھایا تو وہ سر ہلا کر دوبارہ لوڈو کی جانب متوجہ ہو گیا جو کہ ایان، حیات، حاذق اور آیت کے درمیان چل رہی۔ تو شہید، اگلی بار جب تم آؤ گے تو شادی کی ڈیٹ رکھ لیں گے، کیا خیال ہے سب کا؟ افتخار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اگر عثمان کو کوئی اعتراض نہیں تو رکھ لیں گے، شہید نے جواباً کہا۔ عثمان نے ایک نظر بچہ پارٹی کے ساتھ کارپیٹ پر بیٹھی جنت کو دیکھا جن کی گیم انجوائے کر رہی تھی تو پھر گہرا سانس لے کر بولے، میں تو اپنی بیٹی دے چکا ہوں افتخار، اب تم لوگ جیسا چاہو، عثمان نے کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو شاہد، اب واپسی کی تیاری جلدی پکڑنا بھائی،
ہمیں اپنی بیٹی کو گھر لانے کی جلدی ہے بہت۔ افتخار نے خوشی سے کہا تو وہاں بیٹھا ہر نفوس مسکرا اٹھا۔ کیوں نہیں، کوشش کروں گا کہ 2 ماہ سے پہلے آ جاؤں، شہیر نے کہا تو سب خوش ہو گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ بچہ پارٹی لوڈو کے گیم ختم کر کے اب آیت کے کمرے میں براجمان تھے۔ اس کا مطلب کہ شادی میں 2 ماہ رہ گئے۔ او مائی یاہو! حیات خوشی سے ایڑیوں کے بل گھومی۔ حیات، آج سے ہی پلاننگ شروع کر لیتے ہیں یار۔ اوف، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ زینب بھی خوشی سے بولی تھی، آخر اس کی بھی بہن کی شادی تھی۔ پلان سارے چھوڑو، میں بتا رہی ہوں، اس بار ڈانس مل کر کرنا ہے سب نے۔ ہانی نے نکاح والی شخصیت یاد کرتے ہوئے کہا تو سب نے تائید کی۔ ہاں یار، حاضی، بندر، زین، عبداللہ، عمیر بھائی بھی ڈانس کریں گے۔ آیت نے کہا تو لڑکوں نے حامی بھری۔ کیوں نہیں، ہم تو ریڈی ہیں۔ حاذق نے کہا تو ایان نے سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، گانے میری پسند کے ہوں گے۔ بنیش میدان میں اتری تھی، ایسے کاموں میں وہ شیرنی تھی۔ میش اپ ہوں گے، نیا آئیڈیا دیا تو سب نے تائید کی اور مزید بحث و مباحثے ہونے لگے۔ زندگی اپنی دور پر چل رہی تھی، وقت گزر رہا تھا اور وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ شہی بلوچ اگلے روز پاکستان سے روانہ ہو گئے تھے۔ ایڈمیشن کے بعد وہ چاروں بیک بینچرز ایک ہی کالج میں پہنچ چکے تھے۔ کالج کی زندگی بےحد مختلف تھی۔ اسکول اور کالج کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بریک کے وقت وہ کیفے میں بیٹھی تھیں اور گپیاں ہانکنے میں مصروف تھی۔ مہینہ ہوا نہیں ہمیں اور سر عباس نے اسائنمنٹ دے دی ہے، لارے منہ بسور کر بولی تھی۔ چپ کر کے اسائنمنٹ بناؤ اور پھر میری بھی تو بنانی ہے، حیات نے تھوڑا رعب سے بولا۔ حیات اور لارے قسمت سے ایک ہی سیکشن میں پہنچ چکے تھے، اس لیے دونوں کی اسائنمنٹ سیم تھی۔ او ہیلو، کن خوش فہمیوں میں مبتلا ہو تم؟ لارے تو صدمے سے ہی مر جانے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیات کو جواب دیتی، ایک انجانی آواز پر چاروں مڑے۔ السلام علیکم، انجان آواز میں سلامتی بھیجی گئی تھی۔ وعلیکم السلام، مشترکہ سلامتی کا جواب دیا گیا تھا۔ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ انجان آواز نے استفار کیا تھا تو حیات نے فوراً ایک خالی کرسی دیکھی اور جگہ بنائی۔ شور، وائی ناٹ، جواب لاریب نے دیا تھا تو انجان آواز والی لڑکی کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مہا نے استفار کیا تھا۔ دعا ناز، دھیمے لہجے میں جواب دیا گیا۔ بہت خوبصورت نام ہے یار، علیزہ نے سراہیا تھا۔ شکریہ، اور آپ سب کا؟ دعا ناز نے پوچھا تو حیات نے جواباً کہا، یہ میں ہوں حیات شہی بلوچ، یہ غلطی سے ہی صحیح مگر میری دوستیں ہیں۔ اس کا نام لارب مزمل ہے، یہ ہے ماہا جاوید اور یہ ہے علیزہ ہاشم۔ حیات نے باری باری سب کی طرف اشارہ کر کے ان کا تعارف کروایا تھا تو دعا دھیمے سے مسکرا دی، شاید اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہو آپ لوگ؟ دعا نے پوچھا تو حیات نے چاروں کی فیلڈز بتائیں اور جواباً اس سے پوچھا، جی میں بھی میڈیکل کی ہوں۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی بات ہوئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان بیک بینچرز کے ٹولے کو دعا ناز اچھی لگی تھی اور دعا ناز بھی ان کی شرارتوں کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ نئی دوستی کا آغاز ہوا تھا اور بیک بینچرز کے ٹولے میں ایک مزید اضافہ ہوا تھا۔ ایان، میں تمہیں منع نہیں کرتا کچھ بھی کرنے سے، تم خود سمجھدار ہو اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہو۔ افتخار میر ایان کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے تھے اور ساتھ بیٹھے ایان سے بات میں مصروف تھے۔ تو پھر اس کا مطلب آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ایان چہک کر بولا تو افتخار نے بیٹے کے کھلتے چہرے کو دیکھ کر دل میں کچھ سوچا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر تم ایک بار میری بات پر غور ضرور کرنا، افتخار نے کہہ کر آخر میں پھر اپنی بات دہرائی۔ پاپا، میں آپ کی بات پر غور تو اس صورت کروں نا کہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہو، میں تو بزنس کے پنگوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ واسی بھائی ہیں اور ماشاءاللہ اب تو جنت بھابھی بھی ہوں گی، ایان نے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا کچھ کہنے لگے کہ ایان نے احترام سے بات کاٹی۔ پاپا پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی بات نہیں مان سکتا، مگر پلیز یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری خواہش سمجھ لیں اور مجھے کرنے دے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ایان نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا احترام کر رہا ہوں، مگر ایک بات ذہن نشین کر لینا کہ جدھر بھی جاؤ اپنا دل خود کے پاس محفوظ رکھنا، انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا تھا تو ایان نے ناسمجھی سے بھویں سکڑی تھی۔ کیا مطلب؟ ایان نے استفار کیا تو وہ تحمل سے بولنے لگے۔ میرا مطلب یہ کہ ہم تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکے ہیں، تمہیں اگر اس رشتے سے اعتراض ہو تو پھر مجھے تمہارے چوز کی گئی فیلڈ سے مسئلہ ہوگا۔ لہجہ باور کروانے والا تھا۔ ایان کچھ لمحے تو اپنے سامنے بیٹھا باپ کا چہرہ تکتا رہا، پھر کچھ دیر بعد گویا، آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟
ایان کی بات پر افتخار کا کہگا کمرے میں گونجا تھا۔ جو مرضی سمجھ لو، تمہاری بات مان رہا ہوں دل پہ پتھر رکھ کر، تو تمہیں بھی میری ماننی ہوگی، افتخار نے کہا۔ تو ایان کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، کون ہے وہ؟ اس کے سوال پر افتخار نے آئی برو اٹھائی اور مسکرا کر کہا، اٹس نن آف یور بزنس۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ ایان تو مانو اچھل ہی پڑا تھا۔ نکاح والے دن لگ جائے گا پتہ، آ کر قبول ہے کہہ کر دستک کر دینا۔ وہ یہ کہہ کر جگہ سے اٹھ گئے تھے تو پیچھے اس نے آنکھیں گھما کر کہا، پاپا دیٹس ناٹ فیئر۔ ایان کے انداز پر مکہ لگا گئے اور ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ پیچھے ایان نے دل کو ٹٹولا تھا جو خالی تھا۔ یہ سرد معلوم نہ ہو، اس کا باپ انجانے میں ہی صحیح اس کی تازہ ہوتی محبت کو دوبارہ مٹی تلے دبا گیا تھا۔ اب ایک طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، دوسری جانب اس کے دل میں محبت کی نئی کلی پھوٹ رہی تھی۔ مگر ایان افتخار میل نے دل کے بغیر سنے زندگی کی خواہش پر لبیک کہا تھا، اپنی خاموش اور خود سے بھی انجان محبت کو دفنا گیا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ جن تبدیلیوں پر وہ خود کو جھڑک رہا تھا اور خود کو کوس رہا تھا تو تبدیلیاں محبت سے جڑی ہیں، تو شاید فیصلہ مشکل لگتا، مگر ابھی وہ فیصلہ کر چکا تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر لبیک کہنے کا فیصلہ، دل کو سرد کرنے کا فیصلہ۔ وقت ہے نا، یہ وقت بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کرواتا ہے۔